बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, मैं सलाहुद्दीन तांत्रे आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर। रोज़ की तरह आज भी हम किसी मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे और हस्ब मामूल हम थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे जब तक हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ते हैं। उसके बाद हम अपने मौजू का आगाज़ करेंगे और रोज़ की तरह हमारे पास कोई चुना हुआ मौजू नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी खास मौजू पर बात करने की। और साथ साथ में गुजारिश ये रहेगी कि जो लोग अभी हमें लाइव देख रहे हैं, हमें आगाह करें कि क्या हमारी आवाज़ आप तक आ रही है, क्या विजुअल्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें। और साथ में ये गुजारिश रहेगी कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आने वाली हर वीडियो, हर मैसेज आप तक पहुंचे। हर रोज हम किसी मौजू पर बात करते हैं। कल हमने रोजे के मुतल्लिक, रमजानुल मुबारक के मुतल्लिक बात की थी। इससे पहले हमने उर्दू फोबिया पे बात की थी और आज भी हम किसी खास मौजू पर बात करेंगे। और आप दोस्तों में अगर कोई किसी मौजू पर बात करना चाहता है तो आप हमें ज़रूर लाइव रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ में यह भी बताता चलूं कि याद रहे, मैं किसी सियासी मुद्दे पे बात नहीं करता। मैं सिर्फ समाज की भला व बहबूदी के लिए किसी मौजू पर बात करता हूं जिसमें हम सबका फ़ायदा हो और उससे जो है समाज में कोई अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम जाए। फिरदौस साहब लिखते हैं, हाँ जी, मतलब इनका कहने का मतलब है कि हमारी आवाज़ अच्छी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि आज मैं बात करूं जहालत पे। जहालत एक ऐसी बुराई है जो आपको कभी भी जो है बेइज्जत करवा सकती है। जहालत एक ऐसी बीमारी है, ऐसी बुराई है जिसकी वजह से आप अपने रिश्तेदारों से दूर हो सकते हैं, आप अपने जो आपके अपने हैं उनसे दूर हो सकते हैं, आप अपने दोस्तों से दूर हो सकते हैं, क्योंकि जहालत इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। और इस वक्त का दौर मैं ये समझता हूं कि ये मक्का का वो वाला दौर जो है वापस आ गया है, जिस दौर में अभी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे। और उस वक्त मक्का में जो है ऐसी बुराइयां थी, शराब आम थी, जिना आम था, नशा आम था और लड़कियों को जिंदा ही दफन किया जाता था। ऐसी जहालत का दौर था। और आज भी मैं ये समझता हूं कि हम वैसे ही दौर से गुजर रहे हैं, वैसी ही जहालत में जो है वो जी रहे हैं। पढ़े लिखे लोग तो बहुत ज्यादा हैं, क्वालिफाइड तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस इल्म से जो है उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। इस वक्त जो है लोग ज्यादातर जो है वो दौलत परस्त बन चुके हैं।
پیسے کو پوجنے والے بن چکے ہیں، جبکہ انسانیت انہیں بھول گئی ہے۔ یہ تو جہالت ہے، اور جہالت ایک ایسا نشہ ہے، آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ کسی کو جہالت سے جگاتے ہیں، جہالت سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ پر ایسے غصہ کرتا ہے جیسے آپ کسی کو صبح جو ہے سویرے اسے نیند سے جگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جتنا غصہ وہ آپ پہ کرتا ہے ویسی ہی جو ہے جہالت والا انسان بھی آپ پہ غصہ کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جہالت ایک ایسی نیند ہے، جب آپ اسے جہالت سے جگانے کی کوشش کرو گے تو وہ آپ سے لڑ پڑے گا۔ تو جہالت، سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جہالت ہے کیا۔ جہالت یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، البتہ جہالت یہ ہے کہ آپ حقیقت جان کر بھی جو ہے حق پر نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ جہالت یہ بھی ہے کہ آپ سچ سنتے ہیں لیکن پھر بھی آپ جو ہے غصہ ہوتے ہیں، تو یہ جہالت ہے۔ اگر آپ کو سچ پتا نہیں ہے اور آپ غصہ کرتے ہیں تو وہ جہالت نہیں، لا علمی ہے۔ لا علمی اور جہالت میں بڑا فرق ہے۔ لا علم کا مطلب ہوتا ہے بے خبر ہونا، اور جہالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حقیقت پتا ہے لیکن آپ اسے ہٹ درمی کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں۔ تو جب آپ نہیں مانتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ جاہل ہیں۔ کچھ لوگوں کا جہالت کا صرف اتنا ہی مفہوم سمجھتے ہیں، مطلب سمجھتے ہیں کہ جہالت یہ ہے کہ جو غصہ کرتا ہے، جو زور زور سے بات کرتا ہے وہ جاہل ہے۔ یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب، جہالت کا مطلب آپ تب سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس چیز کو نہیں مان رہے ہیں، سچ کو نہیں مان رہے ہیں، تب آپ جاہل ہیں۔ جیسے ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، لیکن آپ پھر بھی ڈالتے ہیں، تو وہ جہالت ہے۔ پتا ہوتے ہوئے بھی وہ کام اور کرنا، تو وہ جہالت کی نشانی ہے۔ تو اس وقت ہمیں یہ چیز سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جہالت سے ہم اپنے آپ کو کیسے روکیں، اور جو ہمارے آس پڑوس میں لوگ ہیں انہیں ہم جہالت سے کیسے روکیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ کچھ مہمان جڑے ہوئے ہیں۔ طیب صاحب جڑے ہوئے ہیں، آصف ملک صاحب ہیں، جہانگیر ملک صاحب ہیں، اس کے علاوہ وسیم بھٹ صاحب ہیں، اور ساتھ میں کفایت عادل بھٹ صاحب ہیں، ہمارے محترم برادر عمران تانترے صاحب ہیں، اشفاق مجید صاحب ہیں، پیرزادہ حسین صاحب ہیں، اور کفایت اللہ صاحب ہیں، کفایت اللہ زرگر صاحب ہیں۔ آپ سب کا جڑنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ دوستوں میں بھی اگر کوئی اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہے، جہالت پر، تو آپ ہمیں ریکویسٹ بھیجیں اور ہم اس موضوع پر آگے آپ کے ساتھ گفتگو ضرور کریں گے۔ اور میں ساتھ ساتھ میں یہ بتا رہا تھا کہ جہالت ہوتا کیا ہے۔ جہالت یہ ہے کہ سب کچھ جان کر بھی آپ ہٹ دھرمی پہ اتر آئیں، تو وہ جہالت ہے۔ اور جہالت جو ہے یہ بہت بڑا عیب ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں یہ فرمایا ہے کہ جہالت عیب ہے اسلام کے آئین میں، جہالت عیب ہے اسلام کے آئین میں، علم حاصل کرو چاہے وہ ملے چین میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہالت جو ہے وہ بہت بڑا عیب ہے انسان میں، اور جہالت جو ہے انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہے، اور غفلت جو ہے وہ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔
اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پڑھا لکھا ہونا اور یعنی ڈگری ہولڈر ہونا ایک بات ہوتی ہے، اور دوسرا سیکھنے والا یا سکھانے والا دوسری بات ہوتی ہے۔ پڑھا لکھا جو ہوتا ہے اس نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے لیکن اسے سمجھا نہیں ہوتا ہے، اور سیکھنے اور سکھانے والا وہ ہوتا ہے جس نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے اور لوگوں کو وہ سکھاتا بھی ہے۔ جہالت کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جہالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں۔ جہالت کے یہ مطلب ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو کر بھی لیکن غلط راستے پر ہو۔ آپ پڑھ لکھ کر یہ جانتے بھی ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن آپ پھر بھی غلط کی طرف جاتے ہیں، تو یہ جہالت ہے۔ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر نیر فرقان صاحب، وعلیکم السلام، اور لکھتے ہیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دوں کہ آج کا ٹاپک ہمارا ہے جہالت، اور جہالت جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور جہالت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور جہالت جو ہے وہ انسان کو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے دوستوں سے دور کر سکتی ہے۔ جب انسان کے اندر جہالت ہوتی ہے تو لوگ اس کی جہالت کے ڈر سے اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کی جہالت کی وجہ سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس کی جہالت کی وجہ سے اس سے رشتے توڑ دیتے ہیں۔ تو جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پڑھ ہیں، یا جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زور زور سے باتیں کرتے ہیں۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے آپ اسے نہیں مانتے ہیں، آپ ہٹ دھرم بنتے ہیں، تو وہ جہالت ہے۔ آپ سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور اپنی جھوٹی کہانی سنا کر منوانا چاہتے ہیں، وہ ہے جہالت۔ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ مدثر وانی صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ مدثر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور مدثر وانی صاحب دوسرے ہیں جو شاید مرمت سے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب نیر فرقان صاحب ہمیں لکھتے ہیں کہ ریزن کیا ہے ہوتا ہے اس کے لیے، مطلب کیا وجہیں ہیں، لوگ جہالت میں کیوں آتے ہیں، یا لوگ جاہل کیوں بنتے ہیں؟ تو اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ ایک وجہ میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ جو ہے اس لیے بھی جہالت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے میرا ہی چلے، ہر جگہ میرا ہی دبدبا رہے، تو وہ ایک جہالت مانی جائے گی۔ وہ چاہتا ہے کہ چاہے جھوٹ ہو، چاہے سچ ہو، چاہے حقیقت ہو، چاہے وہ غلط ہو، لیکن ہونا چاہیے سب کچھ میرا ہی، تو وہ جہالت ہے۔ یہ ہے ریزن اس کا، کہ وہ اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں جو ہے ایک اپنے آپ کو لیڈر ثابت کروں، تو وہ جہالت کی وجہ سے کبھی کبھار جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، کبھی کبھار غلط چیزوں کا سہارا لیتا ہے اور اسے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جاہل مانا جائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، یہ بھی ایک جہالت ہے۔ پھر چاہے وہ کتنا بڑا ڈگری ہولڈر کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنی ہی ڈگریاں ہوں، لیکن اگر وہ جو ہے یہ چاہتا ہو کہ میں اعلیٰ رہوں اور باقی جو ہے وہ جو ہے مجھ سے نیچے رہیں، مجھ سے کمتر ہیں، تو وہ یہ جہالت ہے۔ اور اس میں سوسائٹی کا کیا رول رہتا ہے کہ دیکھیے سوسائٹی میں بہت قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ فیم چاہتے ہیں کہ ہماری شہرت ہو، چاہے وہ جھوٹ سے ہو، چاہے وہ سچ سے ہو، چاہے وہ چوری سے ہو، چاہے وہ ڈاکہ زنی سے ہو، تو یہ جہالت ہے۔
کیونکہ وہ نادان ہے. اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، جسے ذلت دینا چاہتا ہے دیتا ہے. ہماری ہولی بک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہوں عزت دوں، جسے چاہوں ذلت دوں. لوگ کتنا ہی کچھ کریں، لیکن جب تک اللہ انہیں عزت نہیں دیتا، جب تک اللہ انہیں ذلت نہیں دیتا، تو دنیا کی کوئی طاقت نہ انہیں عزت دے سکتی ہے اور نہ ہی ذلت دے سکتی ہے. اور ساتھ میں ہمارے ساتھ اسد سمن صاحب جڑے ہوئے ہیں. وعلیکم السلام. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے لائیو میں روز جڑتے ہیں. تو نیئر صاحب ہمیں لکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کیپ یور سیلف اوے فرام دس، ہم کیسے اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھیں. تو اس میں سب سے جو میں بڑی ایک وجہ بتاؤں گا یا مثال بتاؤں گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نے مدد جو مانگنی ہے وہ ہمیشہ صبر سے مانگنی ہے، یعنی صبر ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو صبر کی سب سے ادنا مثال جو ہے وہ ہے برداشت. وہ برداشت کرنا ہوگا. اگر آپ کو کوئی جو ہے وہ اونچی آواز میں آپ سے بات کرتا ہے تو آپ پھر بھی نرم لہجے میں ان سے بات کریں. اگر آپ کو کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو آپ خاموش رہیں، کیونکہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے. تو تبھی جا کر آپ ان چیزوں سے دور رہ سکتے ہیں. کیونکہ ایک بہت بڑے عالم نے، سکالر نے یہ کوٹیشن لکھی ہے، بتائی ہے کہ جاہل کے ساتھ بحث کرنا بہت بڑی جہالت ہے. تو جب آپ کے ساتھ کوئی جاہل بحث کر رہا ہو یا آپ کو کچھ برا بلا کہہ رہا ہو تو آپ اس عالم کی بات رکھیں، یاد رکھیں کہ اس سے بحث کرنا یا اس سے چلانا چیخنا بہتر یہ ہے کہ خاموش رہیں اور آپ جہالت سے دور رہ سکتے ہیں. جہالت بھی بہت قسم کی ہوتی ہے. کچھ لوگ جہالت یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے پڑھا لکھا نہیں ہو وہی جاہل ہوتا ہے. وہ جاہل نہیں ہوتا ہے، البتہ وہ ان پڑھ ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے. جاہل وہ ہوتا ہے جو پڑھ کر بھی جو ہے ہٹ درمی کرے، اس چیز پر ڈٹا رہے، چاہے وہ غلط ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جس پر وہ ڈٹا رہے، یعنی غلط ہو لیکن پھر بھی ڈٹا رہے، تو آپ سمجھے کہ وہ جاہل ہے. یعنی اسے علم ہے کہ اگر میں زہر کھا لوں گا تو مر جاؤں گا، لیکن پھر بھی کھائے گا، تو اسے آپ جاہل بتا سکتے ہیں. اسے آپ ان پڑھ نہیں، جاہل بتا سکتے ہیں. نیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نیر صاحب لکھ رہے ہیں کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ ود یور ڈیفینیشن، آپ جاہل. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں ساتھ ساتھ میں میری گزارش رہے گی کہ جو بھی میرے دوست ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں، لائیو سٹریم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہو تو باقی لوگوں تک بھی اسے پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمارے فیس بک پیج کو فالو بھی کریں تاکہ روز آپ تک ہماری کوئی خاص میسیج، خاص پیغام آپ تک پہنچے، جس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہو اور آپ کو بھی سبق ضرور ملے. تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جاہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے ان پڑھ ہو سکتا ہے. جاہل ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ سچائی کو جان کر بھی پھر بھی وہ غلط کام میں مبتلا ہو تو وہ جاہل ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ماسٹر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا استاد کیوں نہ ہو. جاہل ایک پڑھا لکھا انسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کرتا ہو، اگر وہ حق اور حلال میں فرق نہیں کرتا ہو،
اگر وہ ظلم اور انصاف پہ فرق نہیں کرتا ہو تو وہ ایک جاہل مانا جائے گا، کیونکہ اسے حقیقت پتا ہے لیکن حقیقت سے دور رہتا ہے، اسے ہم جاہل کہہ سکتے ہیں۔ اور جہالت جو ہے وہ انسان کو غفلت کی طرف لے جاتی ہے، گھمنڈ کی طرف لے جاتی ہے، تکبر کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں جس کے اندر آ جاتی ہیں وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر سمجھتے ہیں، اور یعنی بہتر سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ایک جہالت ہے۔ کیونکہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہم سب کو برابر بنایا ہے، ایک جیسا بنایا ہے۔ کسی کو یہ نہیں کہا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ انسان ہے یا بہتر انسان ہے، اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ ابتر ہے، کمتر ہے۔ تو اب ہم اس میں فرق کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی دولت کے نشے میں یہ فرق کر رہا ہے کہ میں اس سے بہت زیادہ بہتر ہوں اور یہ کمتر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہوں گا جس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اس میں کیا مثال ہے کہ یہ ایک بادشاہ اور غلام کی کہانی ہے، جو کہ دربار میں ایک بادشاہ تھا اور ایک اس کا غلام تھا، لیکن جب وہ ساتھ میں عبادت کرتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، تو وہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہاں پہ کوئی اعلیٰ نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ کوئی ادنا نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ کوئی بہتر اور کمتر نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ کوئی انفیریئر اور سپیریئر کی کوئی وہ مثال نہیں تھی، کیونکہ وہاں وہ کندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھتے تھے۔ تو یہ ہے حقیقت۔ اور جہالت یہ ہے کہ جو یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا جو ہے سرکاری نوکر ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ سرکاری نوکر نہیں ہے تو وہ مجھ سے کمتر ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کی دولت زیادہ ہوگی، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوں، آپ کے پاس شہرت بہت زیادہ ہو، لیکن یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ شاید میں اپنے رب کے سامنے بھی بہتر رہوں گا دولت یا شہرت کی وجہ سے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جاہل لوگ جو ہیں وہ انسان کا فرق جو ہے وہ اس کی شکل پہ کریں گے، وہ اس کے مذہب سے کریں گے، وہ اس کے رنگ روپ سے کریں گے، وہ اس کی دولت شہرت سے کریں گے، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اور جو عاقل لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انسان کا فرق جو ہے وہ اس کے کردار سے کریں گے، وہ اس کے گفتار سے کریں گے، وہ اس کے رہن سہن سے، یعنی اس کے حالات سے نہیں۔ یہ یاد رکھے گا، رہن سہن کا میرا یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت یا شہرت ہے، البتہ اس کے پاس انسانوں سے ملنے کا کون سا طریقہ ہے۔ اگر وہ کسی انسان کے سامنے جھکتا ہے اس کی دولت کی وجہ سے تو وہ جاہل مانا جائے گا، لیکن اگر وہ کسی انسان کے سامنے جو ہے بڑے نرم مزاج سے پیش آتا ہے، اس کی اپنی کیا کہتے ہیں صبر کی وجہ سے یا رحم دلی کی وجہ سے، انسانیت کی وجہ سے، تو وہ عاقل ہے، جاہل نہیں ہے۔ اور جو دولت اور شہرت کی وجہ سے کسی کے سامنے
نرم مزاجی سے پیش آتا ہو اور کسی کے سامنے تلخ کلامی میں پیش آتا ہو، جب وہ اپنے سے ادنا انسان کو دیکھتا ہو، جو دولت میں اس سے کم ہو، جو شہرت میں اس سے کم ہو اور اس سے زور زور سے چلائے، اور جو دولت اور شہرت میں اس سے زیادہ ہو اس کے سامنے جو ہے بھیگی بلی بن جائے، تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ جو ہے جاہل ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ وہ منافق ہے۔ لیکن جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ انسانیت سے پیش آئے، نرم دلی سے پیش آئے، نہ کہ اس کی دولت اور شہرت دیکھ کر، تو وہ عاقل کہلایا جائے گا۔ اس وقت ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اپنے آپ کو ہم مخاطب کریں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، محاسبہ کریں کہ کیا ہم جاہل ہیں یا ہم عاقل ہیں۔ آپ کو خود اپنے آپ کا پتہ چل جائے گا کہ ہم کس پانی میں ہیں اور کتنا پانی میں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے نئے مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ندیم احمد بٹ صاحب ہیں، سنی منہس صاحب ہیں، وسیم الحق صاحب ہیں، رام رتن سرازی صاحب ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے، اور ساتھ ساتھ میں گزارش یہ رہے گی کہ ہمارے فیس بک پیج کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، لائیو سٹریم کو شیئر کریں، اور اپنے کومنٹس کے ذریعے سے ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگ رہا ہو تو ضرور بتائیں۔ ہم آپ کے ان پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ کرتے ہیں۔ اور آج کل تھوڑا سا وقت کی قلت ہے، میں کم ٹائم جو ہے وہ آپ کے سامنے لائیو آتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ہر روز آؤں اور کوئی نہ کوئی خاص پیغام آپ تک پہنچاؤں، جس سے میری بھی اصلاح ہو اور آپ کی بھی اصلاح ہو۔ اور آنے والے کل میں ہم ضرور کسی اور ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے تھے جہالت پہ، اور اس وقت جہالت بہت عام ہو چکی ہے۔ اتنی زیادہ جہالت آ چکی ہے کہ 2-4 کیس ہم نے ایسے دیکھے جموں کشمیر میں کہ ایسے کیس دیکھے کہ جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو وہ جاہل ہیں، وہ اتنے زیادہ جاہل ہیں کہ اس انسان کی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس میں کوئی بھی، میں یہ بتا دوں کہ مذہب نہیں بتاتا ہے کہ آپ کسی انسان پر ظلم کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں میرا یہ سب سے گزارش رہے گی میری کہ کسی بھی مذہب کو آپ برا بلا مت کہیے، کیونکہ مذہب کبھی کسی انسان کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو جو ہے دوسرے انسان کے ساتھ برا کرنا ہے۔ عادل بھٹ صاحب لکھتے ہیں، السلام علیکم سر، آئی واز لٹل بٹ بزی سر، ٹوڈے یور انرجی از لٹل بٹ لو سر۔ ایکچولی عادل بھٹ صاحب، تھوڑا سا میری صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے میں تھوڑا وہ میری انرجی آپ کو کم دکھ رہی ہے، لو دکھ رہی ہے، لیکن میں نے ایک کوشش جو جاری رکھی ہے پچھلے کئی دنوں سے، تو کچھ ہفتوں سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ روز لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی خاص میسج لے کر آؤں، کوئی خاص پیغام لے کر آؤں، لیکن میری جو یہ انرجی تھوڑی بہت لو ہے، آج میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ گزارش رہے گی کہ آپ سب دوستوں سے میرے لیے تھوڑا دعا کریں۔ تو اس کے علاوہ اگر کسی خاص اور کسی اور موضوع پر بھی میں بات کرنا چاہوں، جو آپ کی فرمائش رہے گی، آپ ضرور اپنے کمنٹس کے ذریعے سے مجھے بتائیں، لیکن ساتھ میں یہ یاد ضرور رکھیے گا کہ کوئی سیاسی مدعا فرمائش نہ کریں۔ میں سیاسی مدعوں پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو وقت جو ہے وہ کافی تیزی سے گزر رہا ہے، میں آپ سب سے الوداع چاہتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو
سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔